करते हैं कि उसने हम सबको एक दफ़ा फिर मौका दिया कि हम उसके घर में आ सकें। तो अगर आपके पास बाइबल है तो हम अपना मसीह तराना मिलकर गाएंगे कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल। पढ़े जो इसको रोज़ बरोज़, राह में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु, दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। दुख में तेरी सुनेगा वो, गिरेगा तू संभालेगा वो। ओ दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। और सारे कहे आमीन आमीन हालेलुया। हम खुदाम की शुक्रगुजारी अदा करते हैं और खुदाम के नाम को जलाल बख्शते हैं कि खुदावन जो है वो हमसे प्यार करता है और खुदा जो है वो हमें हमेशा, ये मेरे साथ आज हम देखेंगे कि आप मुकाशफा की किताब में चैप्टर 13 जो है वो उस पर हम चलेंगे और उसी में हम आज देखेंगे कि खुदा जो है वो मेरे और आपसे क्या बात करना चाहता है। काफ़ी नोट्स तैयार किए इसके लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो आज हम सबको मिल सके। इट्स नॉट ईजी, मुकाशफा की किताब जो है और उसको समझना आसान नहीं है, मगर खुदा का शुक्र है कि वो हमें इसको समझने और परखने की ताकत और हिम्मत देता है। किस लिए, क्या वजह है कि हम आपके साथ ये नॉलेज शेयर करते हैं खुदा का, कि खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो इसलिए खुदा का कलाम की जो स्टडी है और उसको बयान करना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखेंगे कि मुकाशफा 13 बाब में हम क्या देख रहे हैं, इसकी कुछ आयात मैं आपके साथ पढ़ूंगा, आज मैं ही पढ़ता चलूँगा और हम देखेंगे कि खुदा जो है वो इन आयात से हमारे लिए क्या बात करना चाहता है। तो मेरे साथ देखें मुकाशफा 13 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पाँव रीछ के से और मुंह बबर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया ताजुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और इस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्र की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कि तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। आइए दुआ करें। कद्दूस खुदामंद खुदावंद, तेरी हम्द, तेरी सताइश, तेरी तारीफ, तेरी बुजुर्गी अब्दुल आबाद हो। Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, I exalt you, I lift you up
and I acknowledge you that you are among us. You are right now in this place. Hallelujah. I empty myself. I have no knowledge, no understanding. I totally and completely depend on you, Holy Spirit. I give you all the glory, honor and praise. Come and do the will of the Father. Speak to all of us. Lead us in all truth. In Jesus' name we pray. Amen and amen. मेरे बहनों भाइयों, ये यूहन्ना जो है खुदाम यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द जो पैतमस के जजीरे में पहुंचाया गया बुढ़ापे की उम्र में, पहले तेल के कड़ाव में डाला, उसके बाद इसको पैतमस के जजीरे में सजा देने के लिए भेज दिया गया, जिसे हम अक्सर अपनी जुबान में कहते हैं उन्होंने काले पानी भेज देता, काला पानी, है ना। तो इसी तरह यूहन्ना को पैतमस के जजीरे में भेज दिया गया और फिर खुदावंद ने यूहन्ना से उस वक्त बात करनी शुरू की जब ये परेशान था, ये परेशानी की हालत में था और ये याद कर रहा था कि वो यीशु जिसके साथ हमने वक्त गुजारा, वो यीशु जिसको हमने, जिसका चेहरा बदलते हुए पहाड़ पर हमने देखा, और वो यीशु जिसके हमने मौजात और करामात देखे, जो हमारे साथ 5000 को रोटियां खिला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, वेयर ही इज राइट नाउ। और इसने फिर अपने पीछे नरसिंगे की आवाज सुनी, और जब नरसिंगे की आवाज सुनी तो खुदावंद यीशु मसीह का वो जलाल देखा जो बाप के साथ आसमान पे रखता है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, ये तीन शख्स, पिछली दफा भी मैंने बताया था कि ये तीन शख्स थे, यूहन्ना, याकूब और पतरस। अब ये यूहन्ना, पतरस को खुदा ने पहली कलीसिया दी है, अब ये यूहन्ना है जो इसके ऊपर खुदा ने वो मुकाशफा खोलना शुरू कर दिया। मेरे बहनों भाई याद रखें कि जब मैं और आप दुख या तकलीफ में यीशु के नाम से, दूसरी दुख तकलीफ की बात मैं नहीं कर रहा, जब मैं और आप यीशु मसीह के नाम से दुख तकलीफ बर्दाश्त करते हैं तो याद रखें कि खुदा के जलाल का रूह जो है वो मेरे और आप पर साया करता है। हालेलुया। और वो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुझे और आपको कभी छोड़ेगा नहीं। उसने वादा किया, उसने कहा मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। अब पैतमस का जजीरा खुदावंद यीशु मसीह के लिए कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह वहां पे भी अपने बंदा यूहन्ना के पास आ गया और उसको उसने कहा कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इस नबूवत की किताब का सुनने वाला और इस नबूवत की किताब पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। और मेरे बहनों भाइयों, वक्त आज 2000 साल से पहले अगर आप आज का मुताला करें, आज के हालात का मुताला करें, तो वक्त जो है वो नजदीक आ गया कि यीशु मसीह जो है वो अपीयर हो जाएगा और हम सब पे अपीयर हो जाएगा। पहले वो यूहन्ना पे जाहिर हुआ, मगर अब हम सब पे जाहिर हो जाएगा और दुनिया की कौमें छाती पीटेंगी। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, इसलिए मेरी और आपकी कमरें बंदी रहे। आज जो ये कलाम हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मुकाशफा की किताब, अब ये मुकाशफा की किताब जो है 95 AD आफ्टर द डेथ एंड असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है वो ये लिखी गई। 95 साल के बाद जो है ये किताब जो है हमारे वजूद में आई है और 7 कलीसियाओं को खत लिखे गए और उन कलीसियाओं से खुदा ने बात की। अगर उन कलीसियाओं का मुताला करें तो खुदा आज मेरे से और आपसे फर्दन बात करता है और हमें वार्न करता है कि हम किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरीके से हमें जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मेरे बहनों भाइयों, मुझे और आपको यीशु के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है और यीशु ने हमें वो राह दिखाई है और चल के दिखाई है। उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी में, इसने ऐसे नहीं कह दिया बल्कि उस राह पे चला जो खुदा ने तैयार की और उस हक और सच्चाई को बयान किया जो खुदा चाहता था। और फिर जिंदगी जो है वो मौत के बाद, फतह हासिल करने के बाद हमें जिंदगी में ले गया। मेरे बहनों भाइयों, पहली सदी में मसीह लोगों के खिलाफ कत्ल-गालत बढ़ गया। मसीह लोगों के ईमान को पुख्ता करने के लिए यीशु मसीह यूहन्ना पर ज़ाहिर हुआ। याद रखें कि मसीह लोगों के ईमान को पुख्ता करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना पर ज़ाहिर हुए। अब देखना क्या कि जैसे ही रसूली कलीसिया स्टार्ट हुई है और रसूलों के अमाल में जैसे ही पतरस को खुदा ने अपने
جلال کے لیے چنا اسی وقت سے، اور اس کے بعد شیطان نے جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے سمندر کی ریت پہ جا کھڑا ہوا تاکہ مقابلہ کرے، اور آج بھی ابلیس جو ہے وہ خدا کے لوگوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور خدا کے لوگوں سے لڑنے کی پوری مدھیڑ اس کی لگی ہوئی ہے، مگر خدا جو ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ میرا اور آپ کا یسوع بہت بڑا ہے، ابلیس اس کی آواز سن کے بھاگتا ہے، ہاللیلویہ، اور بھاگے گا، مگر ابلیس جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہر وقت کھڑا رہتا ہے اور رہے گا، مگر خدا اس کو پتال میں اتار دے گا۔ میرے بہنوں بھائیوں، پڑھنے والے مبارک ہیں۔ پیتمس ایک چھوٹا سا جزیرہ جو افسس سے 60 میل کے فاصلے پر، جو کہ جنوب مغربی حصہ ہے افسس کا، ایگنیسی جو ہے وہ، اور یہ ٹرکی اور یہ گریس اور یہ سارے علاقے، وہیں پہ 7 کلیسیائیں جن کو خط لکھے گئے، اور یہ وہاں پر واقعہ ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، نیرو کے بعد جو بادشاہ آیا جس کا نام ڈومیٹین تھا کے زمانے میں یہ کتاب جو ہے لکھی گئی۔ اب ڈومیٹین کے زمانے میں نیرو اور ڈومیٹین جو بادشاہ ہیں یہ ظالم بادشاہ تھے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ شیطان جو ہے ان بادشاہتوں کو کس طریقے سے خدا کے لوگوں کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ اور شہیدان کارتج جو کتاب پاکستان میں چھپی اردو زبان میں، اگر آپ دیکھیں تو شہیدان کارتج کی کتاب میں مسیحیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ابلیس جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو تیل کے کڑاؤں میں، اور ان کے ناخن چیلے جاتے تھے، ان کے جسم کے سیلے چھیلے جاتے تھے، انہیں شیروں کی ماند میں ڈالا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم نیرو بادشاہ اور یہ ڈومیٹین کے بادشاہ کے دوران ہوتے رہے۔ اور میرے بہنوں بھائیوں، نیرو کے دور میں سارا شہر جلا دیا گیا تھا سزا کرسچنوں کے خلاف۔ آج ابلیس پھر ہر جگہ جگہ مسیح لوگوں کو جلا رہا ہے، مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے۔ رومی بادشاہ نیرو کے زمانے میں یوحنا کو آزاد کیا گیا 18 سال کے بعد۔ اب آپ دیکھیں کہ یوحنا کی دیکھیں خدا کے خادم جو ہے، آج ہم خدا کے خادم سوٹ اور ٹائی پہن کے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، مگر ان خادموں کے پاس کیا کپڑے تھے، کیا چیزیں پہنتے تھے، کیا کچھ تھا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، مگر خدا کے خادم تھے اور خدا سے لپٹے تھے، ایمان کو چھوڑا نہیں میرے بہنوں بھائیوں۔ اور آج بھی خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ ایمان کو نہ چھوڑیں اور ایمان کو مضبوط رکھیں، وفاداری کو مضبوط رکھیں۔ اب یوحنا 18 سال ایک پیتمس کے جزیرے میں پڑا یسوع کے نام کی خاطر۔ میرے بہنوں بھائیوں، متی 5 باب میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب لوگ تمہیں میرے نام سے ستائیں گے، دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، تو تم خوش ہونا اور شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے۔ اس دنیا پر اجر خدا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، خدا کے لوگوں میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے میرے خلاف جو ہے وہ کام چلے جا رہے ہیں۔ But I pray to God and I leave in God's hand because He is judge. اب رومی بادشاہ جو ہے وہ نیرو کے زمانے میں یوحنا کو آزاد کیا گیا 18 سال کے بعد، اور یوحنا افسس میں آ گیا اور وہاں پر خدا کی خدمت پھر سے کرنے لگا۔ پیتمس کے جزیرے میں خدا نے مکاشفہ کی کتاب دی ہے، اور اس کے بعد افسس میں آ کے پھر خدمت کرنے لگا۔ 18 سال اس نے قید میں کاٹے پیتمس کے جزیرے میں۔ اور مجھے اور آپ کو خدا جو ہے، ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں، اٹس اے بلیسنگ کہ یہاں ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم آزادی سے خدا کی خدمت کر سکیں، مگر ایک چیز کی آزادی وہ ہے کہ تابعداری اور وفاداری سے خدا کے ساتھ چلیں اور اس ملک کے وفادار رہیں۔ That's what God demands۔ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح کا مکاشفہ جو ہے، نمبر 1 جلالی یسوع، glorified Christ، hallelujah۔ یسوع مسیح جو ہے وہ he is not an ordinary prophet, he is son of living God, he is God in flesh، hallelujah۔ glorified Christ، ابن آدم، son of man۔ اور خدا اگر آپ متی کی انجیل کا مطالعہ کریں تو he used those words، son of man، son of God، ابن آدم، یہودا کا شیر ببر، the lion of Judah، hallelujah۔ پرشتش، جوڈا جو ہے پرشتش، اور اس کا جو شیر ببر ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ اور جلال کا برہ، the worthy of the lamb، hallelujah۔ ذبح کیا ہوا برہ، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے دیتا ہے، جلال کا برہ میرے بہنوں بھائیوں، ہاللویہ۔ اور اس کے بعد بیٹا جو سب پر حکومت کرے گا،
بیٹا جو سب پر حکومت کرے گا. خدا یسوع مسیح نے جاتے وقت کیا کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا. ہاللیلویہ. جاؤ اور تمام قوموں میں انجیل کی منادی کرو. ہاللیلویہ. میرے بہنوں، وہی انجیل کی منادی کون کرے گا؟ انجیل کی منادی وہی کرے گا جو یسوع کا وفادار خدا خادم ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اور دولہا، برائڈ گروم، دولہا یسوع مسیح دولہا ہے اور دولہا آ رہا ہے. میں اور آپ اس کی دلہن ہے، اور اگر میں اور آپ تیار نہیں ہیں تو رہ جائیں گے. میرے بہنوں بھائیو، دلہن کو تیار ہونا پڑے گا، اور دلہن جیسے تیار ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ دلہن کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. پرانے گندے کپڑے پہنا کے نہیں دلہن کو بٹھایا جاتا. دلہن کو سب سے خوبصورت کپڑے، سونا چاندی زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے. میرے بہنوں بھائیو، یہ خدا کا کلام میری اور آپ کی سونا چاندی اور زیور ہے جو مجھے اور آپ کو آراستہ کرتا ہے. ہاللیلویہ. 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 دولہا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، کنگ آف کنگ اینڈ دا لارڈ آف لارڈز. بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اب مکاشفہ کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کس طریقے سے ان بادشاہوں کا جو ذکر ہے میں آپ کے ساتھ اب شیئر کروں گا کہ وہ جو حیوان جو ہے وہ سمندر میں سے نکل رہا ہے، اور اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اس کے سر پر تاج کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے. اور میرے بہنوں بھائیو، یہ روم کی سلطنتیں اور بادشاہتیں ہیں جو اس وقت چلی آ رہی تھی، اور اس میں جو بادشاہ جو تھے وہ بیٹھتے تھے اور ان کا ذکر ہے، اور ان کے اوپر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. مین they were called by themselves be God، کہ ان کو خدا کہا جائے. وقار، وائس آف گاڈ. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہٹلر گزرے زمانے میں گھنونے کام کر کے گزرا، اسی طرح یہ بادشاہ جو تھے وہ گھنونے کام کرنے اور مسیحوں کو اذیتیں دینے میں پیش تھے، اور یہ روم کی حکومت کے بادشاہ تھے. میرے بہنوں بھائیو، خدا جو ہے وہ آج یوحنا کی اس چیز سے ہمیں دکھا رہا ہے. اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے 13ویں باب میں، اگر آپ کے پاس بائبل کھلی ہے کھول کے رکھیں میرے ساتھ. مکاشفہ شاید میں آپ سے بھی کہہ سکوں کہ کیا اس ایک سمندر کو اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے دیکھا. اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سر پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے اور منہ ببر کا. اور اس اژدہا نے، اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس کے جو حیوان ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہے. اس کی شکل تیندوے کی سی، اور پاؤں ریچھ کے اور منہ ببر کا. اب اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کے ساتھ کروں گا کہ اس کی جو تشریح جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ شیر کا نشان استعمال کرتا ہے. برطانیہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ شیر کا استعمال کرتی ہے، اور اسی طرح امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے عقاب کا نشان جو ہے ایگل جو ہے وہ عقاب کا نشان استعمال کرتی ہے. روس کو سوتا ہوا ریچھ کہتے ہیں، سلیپنگ بیئر. روس جو ہے وہ سلیپنگ بیئر ہے، اور چائنا والے ڈریگن کا بہت استعمال کرتے ہیں. تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومتیں کس قسم کی ہیں، اور ان حکومتوں کے کام کس قسم کے ہیں. یہ سب ملک ظاہر کرتے ہیں کہ کس قسم کے ان کے نظریات ہیں. ہم ان نشانوں سے جان جاتے ہیں کہ کون سی حکومت کیسی ہے. اسی طرح خدا نے بھی نشانات، سمبل کو استعمال کیا تاکہ یوحنا ان کو سمجھ آئے کہ خدا کیا بتانا چاہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کارٹون جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ ڈرانی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خوفناک ہے. اور کوئی اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جنٹل مین ہے اور اچھی چیز ہے. تو اسی طرح حیوان جو ہے، اب میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے دیکھا، یعنی ایک جنگلی جانور کو جس کو ہم حیوان بھی کہہ رہے ہیں، سمندر سے نکلتے. یہ جنگلی حیوان، یہ خوفناک چیز اور ایک ہیبتناک عجیب و غریب ہے. یہ حیوان آدمی ہے. اب یہ حیوان کیا ہے؟ آدمی ہے. ایک آدمی ہے، 2 آدمی، 3 آدمی، اور یہ بادشاہتے ہیں اور یہ بادشاہ ہے. اب یہ حیوان جو ہے یہ آدمی ہے، اور یہ حکومت ہے، اور یہ بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ حیوان، اس کے 10 سینگ اور 10 بادشاہ.
اس کا ڈینیل ہم نہیں جائیں گے وہاں پر، ڈینیل 7 باب اور 7ویں آیت میں آج کے زمانہ میں جو ملک کٹے ہوئے ہیں ان کا ڈالر یورو ڈالر بھی چل رہا ہے، حکمت کا یہ موقع کہ ہم سمجھے، اور 7 سر 7 بادشاہ یا 7 پہاڑ دونوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ 7 سر ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے مکاشفہ 13 باب میں، 7 سر ہیں تو 7 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بادشاہ، 7 بادشاہ یا 7 پہاڑ۔ اور یہ بڑا لمبا چیپٹر چلے گا کیونکہ چیپٹر 17 میں 7 پہاڑوں کا پھر ذکر آیا دوبارہ، تو 7 پہاڑ جو ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو بیان کروں گا۔ اب 10 تاج بھی 10 بادشاہتیں اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہیں۔ اب کفر کے جو یہ خدا دکھا رہا ہے یوحنا کو، ساری پکچر خدا جو ہے یوحنا کو دکھا رہا ہے، سارا ویژن جو ہے یوحنا دیکھ رہا ہے، اور یوحنا جو ہے وہ اس کو پھر آگے لکھتا ہے اپنی مکاشفہ کی کتاب میں۔ اب اس کے سر پر کفر کے نام، یہ رومی حکومت کے وہ بادشاہ ہو گزرے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے خطابوں ٹائٹل سے نوازتے تھے، جیسے اگسطس بادشاہ کو ڈیٹی کا لقب دیا گیا، ڈیویس مطلب خدا کی مانند، ون لائک گاڈ۔ تو یہ اگسطس جو تھا اس کا یہ ٹائٹل تھا کہ ہی از ون لائک گاڈ، کہ وہ خدا کی مانند ہے۔ نیرو بادشاہ کے سکے پر اسے دنیا کا نجات دہندہ بیان کیا گیا۔ نیرو بادشاہ کا جو سکہ تھا اس کے اوپر لکھا تھا کہ ہی از دا سیویئر آف دا ورلڈ، دنیا کا نجات دہندہ۔ اب سیویئر آف دا ورلڈ از جیسس کرائسٹ، مگر یہ بادشاہ جو تھے وہ اپنے آپ کو وہ کہلاتے تھے۔ The Roman Senate regularly declared its disease emperors divine۔ رومی حکومت کی کابینہ ہر ماننے والے بادشاہ کو مقدس یا پاک کا لقب دیتے تھے۔ یہ کفر کے نام جو ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ بادشاہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ روم کی حکومت میں آئے، اور اپوزیشن شیطان کی آپ دیکھیں میرے بہنوں بھائیوں کہ شیطان جو ہے آج بھی بہت سی حکومتوں کو استعمال کر رہا ہے مسیحیت کے خلاف، اور اس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ روم کی اور Domitian was addressed as Dominus of Dies Nostro, our Lord and our God۔ our Lord and our God کا لقب جو تھا وہ ڈومیٹین کو دیا گیا، اور ڈومیٹین بادشاہ کو ہمارا خداوند اور خدا کہہ کے پکارا جاتا تھا، مگر میرا اور آپ کا خداوند یسوع ہے میرے بہنوں بھائیو، ہاللیلویہ۔ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ تھے وہ کفر کے نام جو بادشاہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ساری تصویر جو ہے خدا نے یوحنا کو دکھانی شروع کی۔ خدا کے سوا کوئی بھی مقدس یا پاک اور خداوند نہیں ہے، مگر یہاں دنیاوی لوگ جو ہے، دنیاوی بادشاہ جو ہے وہ اپنے لیے یہ ٹائٹل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری آیت، اور جو حیوان میں نے دیکھا، یعنی جو انسان میں نے دیکھا جو کہ جنگلی جانور نما، یہ آدمی جو حیوان ہے رومی حکومت ہے۔ اب حیوان جو دیکھ رہا ہے یہ رومی حکومت ہے۔ اب اس رومی حکومت کی شکل صورت کیسی ہے؟ اس رومی حکومت کی شکل و صورت جو ہے، پہلی اس نے کہا اس کی شکل تیندوے کی ہے، لیپرڈ، چیتا جسے ہم کہتے ہیں، اس کی شکل جو ہے چیتے کی مانند ہے۔ اب چیتا جو ہے وہ کس کی؟ تیز تند آگ کی مانند چیر پھاڑ دینے والا جانور۔ اب چیتا کیا کرے؟ چیتے کے آگے کوئی بچہ اب چھوڑ دے کیا کرے گا؟ وہ چیر پھاڑ ڈالے گا، وہ ختم کر دے گا۔ فائری کروریلٹی جو ہے وہ اس کی یہ رومی حکومت کی وضاحت خدا کی طرف سے یوحنا کو ملے۔ اب اس رومی حکومت کے پاؤں جو ہیں وہ ریچھ کی مانند ہے، شکل اس کی جو ہے وہ تیندوے کی مانند ہے، لیپرڈ کی مانند ہے، پاؤں جو ہے وہ ریچھ کی مانند ہے۔ تو ریچھ کے جو پاؤں ہیں وہ جب اپنے پنجوں میں کسی کو جکڑ لیتا ہے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ تو رومی حکومت کی یہ خاصیت بیان کی جا رہی ہے، اور جو وہ کفر کے نام اور بادشاہ اور یہ ان کی کارکردگی۔ تو روم کی حکومت اس طرح سخت تھی، جابر تھی۔ The slow crushing power of a bear۔ تو کرشنگ پاور جو ہے اس کے بڑے بڑے ناخنوں میں، آہستہ سے پنجوں میں دبوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی حکومت۔
That's what was happening at the time when God was giving this book of Revelation to his beloved disciple John. یوحنا کو خدا جب دے رہا تھا تو خدا بتا رہا تھا کہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ کس طرح اس کرسچینٹی کو روکنے میں پیش ہیں. اور اس کا منہ ببر کا سا تھا. The dreaded roar of the lion. تو حکومت جو تھی اس کی شیر ببر کی طرح آواز اور یہ اس کے قوانین اور اس کو بیان کرنے والے آگے دوڑتے تھے, بولتے تھے اور پکارتے تھے اور لوگ جھک جاتے تھے ان کی حکومتوں کے آگے. شیر کی خوفناک دھاڑنے والی بات, جب شیر زور سے جنگل میں گرجتا ہے سارے جانور چپ جاتے ہیں. یہی وضاحت ہے رومی حکومت کی. خدا یوحنا کو بتا رہا تھا کہ یہ روم کی حکومت کس قسم کی ہوگی, اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا طاقت اور بڑا اختیار اسے دے دیا. شیطان نے اپنی قدرت اور اپنا طاقت اور اپنا اختیار اس رومی حکومت کو دے دیا تاکہ خدا کے اور اس کے مقدسوں کے خلاف جنگ کرے. اور آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پرسیکیوشن جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے. پہلے بھی ہوئی رسولوں کے زمانے میں, یوحنا کے زمانے میں, اور اب بھی پرسیکیوشن جو ہے وہ بڑے زوروں پر ہے. اب تیسری آیت, کاری زخم اچھا ہو گیا, ساری دنیا پیچھے پیچھے ہو لی. رومی حکومت کا ایک بادشاہ جس کا نام کلیگل تھا بیماری سے اچھا ہو گیا, اور یہ بات بت بنا کر ہیکل میں وہاں پر رکھا گیا, اور بہت سی قربان گاؤں پر اس بادشاہ کی کے لیے سجائی گئی اور دنیا پرستش کرتی تھی. مگر کچھ نیرو بادشاہ کے لیے لکھتے ہیں کہ شاید ان کو یہ ٹھیک ہو گئے اور اچھے ہو گئے, ان کی پرستش شروع ہو گئی, کیونکہ یہ حیوان رومی حکومت ہے جو مسیح لوگوں کی پکڑ دکڑ اور قتل و غارت میں گامزن ہے. تو جو زخم اچھا ہو گیا تھا وہ ہے ویسپیسین بادشاہ کے دور میں رومی قانون دوبارہ بحال ہو گیا, اور 2 سال پہلے ہی بہت خون خرابہ ہو چکا تھا نیرو بادشاہ کے زمانے میں. تو دنیا جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہو لی, اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہاں پر جو رومی حکومت کے انڈر تھے, خوف کی وجہ سے انہی بادشاہوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور انہی کی بات مانتے تھے. بہت کم ہے جو ان کی باتوں کا انکار کرتے تھے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صدرک میسر اور عبدالنجو نے نبوکدنصر بادشاہ کا بت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, مگر باقی بھیڑ کیا تھا, کہاں گئی, باقی لوگ کہاں گئے, انہوں نے نہیں کیا. صرف 4 لوگ نکلے جو دی چکے. اور آج بھی اسی طرح میرے بہنوں بھائیوں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو خدا کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں, ورنہ جب ایسی مصیبت یا دکھ تکلیف آتا ہے تو ایک دم اپنا مذہب بدل لیا, ایک دم اپنے سوچ و خیالات بدل لیے, اور ایک دم اپنی جان بچانے کے لیے. مگر میرے بہنوں بھائی یسوع مسیح نے کیا کہا, جو اپنی جان بچائے گا وہ اسے کھو دے گا, جو میری خاطر اپنی جان دے گا وہ اسے پالے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اس لیے یہ سنے کا جان دینے تک وفادار ہے. اور آج ہم ایک وفادار بندے کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس کو جو وفادار رہا, 18 سال پیتمس کے جزیرے میں رہا, اور اس کے بعد میں خدا نے یہ ریولیشن دینا شروع کیا. اگر خدا اس کو یہ ریولیشن نہ دیتا تو آج میری اور آپ کی بھی آنکھیں نہیں کھل سکتی تھی, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ اس دنیا کو اندھا کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسیح نام کے ضرور ہیں, مگر ان میں بھی اندھا پن آیا ہوا ہے, اور وہ دوسری مسیح کی وہ کر رہے ہیں. میرے بہنوں بھائیوں, روٹی کے لیے چکر میں روٹی, کپڑا اور مکان, یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بھٹو نے بھی اناؤنس کی تھی. مگر دیکھنا یہ ہے کہ روٹی, کپڑا, مکان میرا اور آپ کا یسوع دیتا ہے, میرا اور آپ کا خدا دیتا ہے. اس نے کہا خدا کی بادشاہی اور راز بازی کی تلاش کرو تو باقی یہ سب چیزیں مل جائیں گی. ہاللیلویہ. چوتھی آیت, رومی حکومت اتنی بڑی اور مضبوط ہو چکی تھی کہ لوگ اب اس کی پوجا کرنے پر اتر آئے اور کہنے لگے کون اس سے لڑ سکتا ہے. رومی حکومت کی وہ کہتے تھے کون اس سے اب لڑ سکتا ہے. اور پھر جب اس حیوان یعنی آدمی یعنی بادشاہ اور رومی حکومت کی بادشاہی کی پرستش پھر اس اژدہا نے یعنی ابلیس کی پرستش کی. یہاں یہ غور طلب بات ہے کہ روم کی حکومت نے شیطان کی پرستش کی, اور لوگوں نے کہا کہ کون ہے رومی حکومت جیسا. Devil is using شیطان جسے ہم ابلیس کہتے ہیں, وہ آج بھی بڑی سلطنتوں کو استعمال کر رہا ہے خدا کے لوگوں کے خلاف, اور بہت سے ملک جن کے ہم نام لے سکتے ہیں.
छठी आयत, कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और 42 महीने 3.5 साल खुदा की निस्बत कुफर बके। नंबर 1 उसके खैमा के खिलाफ, उसका खैमा हेवन एंड अपॉन अर्थ, मैं और आप उसके कदमों में आज बैठे, और आसमान के रहने वालों। अब ज़मीन के रहने वाले और आसमान के रहने वाले, मेरे भैया, वी हैव टू डिसाइड that we belong to Jesus Christ, and आलम बाला की चीज़ों की तलाश में है कि या ज़मीन पर की चीज़ों की तलाश में। आसमान पर रहने वाले और ज़मीन पर रहने वाले, मेरे भाई, जितनी ज़्यादा हम ज़मीन की चीज़ों की ख्वाहिश करेंगे उतना ही कम होते चले जाएंगे हम आसमान की बादशाह की तरफ ध्यान करने में। इसलिए पौलुस कहता है कि आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। हालेलुया। तो हमें आसमानी चीज़ों की 5वीं आयत जो है और 6ठी आयत, हमने अब 7वीं आयत में लिखा है कि इब्लीस को ये इख्तियार दिया गया कि ये मोहलत ऊपर से दी गई कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। इसलिए आप देखें कि बहुत से मुकद्दस लोग जो है वो कत्ल हुए। अब मुकाशफा 5 बाब में उन मुकद्दसों का जिक्र है जो कत्ल किए गए, और वो उनकी रूहें जो है वो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि बाप हमारे कत्ल करने का बदला ले जिन्होंने हमें कत्ल किया। अब मुकद्दस और पाक लोग जो हैं उनको इब्लीस जो है वो जबरदस्त तरीके से आज भी टुडे, इवन टुडे सेम थिंग इज हैपनिंग, बट वी हैव टू बी स्टेडफास्ट एंड स्टैंड फर्म। इब्लीस जो है ये मोहलत दी गई कितने के मुकद्दसों से लड़े, और उसे हर कबीला, उम्मत और अहले जुबान और कौम पर, हर कबीला, उम्मत, अहले जुबान और कौम पर ये इब्लीस को खुदा ने फॉर द टाइम बीइंग जो है वो छुट्टी दी है, और वो लड़ रहा है और कर रहा है, क्योंकि इब्लीस को जो है वो हिज टाइम इज शॉर्ट बाय द वे, एंड हिज टाइम विल बी शॉर्ट, और उसका टाइम जो है वो जल्द आने वाला है कि उसे अता गढ़े में उतारा जाएगा चेनों से बांध कर। 8वीं आयत, किताब का जिक्र हम इस्तिस्ना में 8वीं आयत देखें मेरे साथ। 8वीं आयत में क्या लिखा है? 8वीं आयत में लिखा है, और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। बड़ी जबरदस्त गौर तलब ये आयत है कि हमारा नाम किताब हयात में 2 किताबें हैं मुकाशफा 20 बाब में, कि पहली किताब जो है वो जो हमारे इमाल, फिर दूसरी किताब बर्रे की किताब में हमारा नाम लिखा या नहीं लिखा। तो बर्रे की किताब में आपका नाम कैसे लिखा जाएगा, आप किस तरीके से बर्रे की किताब में शामिल होंगे। मेरे बहनों भाइयों, बर्रे की ताबेदारी और बर्रे के नाम पर अगर मैं और आप दुख तकलीफ उठाते हैं और बर्रे के नाम पर अगर हमें कोई मार भी देता है तो वी आर ब्लेस्ड। अब किताब में जो है वो किताब का जिक्र हम इस्तिस्ना की किताब में देखते हैं। मेरे साथ निकालें, चलें, इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि फिर टाइम और लगेगा। और इसी तरह हम एक्सोडस में भी देखते हैं और फिर हम मुकाशफा में भी देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो हमें कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इस किताब हयात का जिक्र जो है वो फिलिपियों 4 बाब और 3 आयत में भी जिक्र है। और यीशु मसीह लूका 10:20 में कहा, इससे खुश ना हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम इससे खुश ना हो कि तुमने बदरुओं को कंट्रोल किया या मारा और उन्हें भगाया और तुमने बीमारों को अच्छा किया, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर किताब हयात में लिखे। तो मेरे बहनों भाई, हमारे नाम जो है मुकाशफा किताब में 6 दफ़ा इस किताब का जिक्र आया है। मुकाशफा 3:5 में, 13:8 में, 17:8 में, 20:12 में, 20:15 में और 21:27 में
کتاب حیات کا ذکر ہے. اور یہ امپورٹنٹ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ آیا واقعی میرا اور آپ کا نام کتاب حیات میں ہے, اور کیا میں اور آپ دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند میرا نام تیری کتاب حیات میں رہنا چاہیے, اور اے خداوند اپنے خون سے تو نے مجھے خریدا اور مجھے اپنے خون سے میرے نام کو وہاں پر لکھ دے. یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی تابعداری پورے دل سے نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کو چھوڑ کر جان کے شکل بننا چاہا. یہ وہ لوگ ہیں جو لالچ کے گھمنڈ اور تکبر کو پسند کر کے ابلیس کے پیچھے لگ پڑے. یہ وہ لوگ ہیں جو راہ حق پر زندگی کو چھوڑ کر خدا اس کے پیچھے لگ گئے. میرے بہنوں بھائیو, that's what happening. اور یہ ابلیس جو ہے وہ اپنی چھاپ اور مور لے کے چلا آ رہا ہے اور لگا رہا ہے. اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ٹیٹو آپ نے دیکھے, ٹیٹو جو ہے ہاتھوں پہ ادھر ادھر, اور کئیوں نے پورے چہرے کو اور جسم کو ٹیٹوؤں سے چھپا رکھا. ان کو سمجھ ہی نہیں. تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چلے جا رہے ہیں. میرے بہنوں بھائیو, یہ وہ لوگ ہیں جو بلعام اور کورہ کی طرح مخالفت کرتے ہیں, اور یہ بے پانی کے بادل, یہ پھل جڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے. یہ سمندر کی پرجوش موجیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی. یہ وہ آوارہ ستارے جن کے لیے اب تک بے حد تاریکی دھری ہے. People are walking in darkness. مگر یسایہ میں کیا لکھا ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں چل رہے تھے انہوں نے روشنی دیکھی. میرے بہنوں بھائیوں, 9ویں اور 10ویں آیت, جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا, اور جو قتل ہونے والا ہے وہ قتل ہوگا. اور آج ہم دنیا بھر میں ایسا دیکھ رہے ہیں, مگر خدا مقصروں سے کہتا ہے کہ تم صبر سے اپنی جانیں بچائے رکھو گے. روپے پیسے سے نہیں, صبر سے. میں اور آپ اپنی جانیں جو ہیں صبر سے بچائے رکھیں گے, اور ہمیں صبر کرنا پڑے گا. اور یہ صبر جو ہے یہ روحانی ایکسرسائز ہے. یہ روحانی ایکسرسائز ہے میری اور آپ کی, کہ ہم کس طرح روح میں رہ کے صبر سے اس دنیا میں چلے جا رہے ہیں, اور ہم دنیا کے ہم شکل نہیں بن رہے بلکہ آخر تک برداشت کرنے کی کوشش. میرے بہنوں بھائی, پولوس نے رومیو 12 باب میں کیا کہا کہ دنیا کے ہم شکل نہ کریں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ دنیا کی ٹیمپٹیشن جو ہے یہ مقناطیس ہے جو ہمارے اوپر ڈالتا ہے اور ہمیں اس ٹیمپٹیشن میں کھینچ کے رکھنا چاہتا ہے. اور برداشت کرنے کی میعاد جان دینے تک لکھی گئی ہے. جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. میرے بہنوں بھائیو, آخری فتح جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہے. ہاللیلویہ. تو خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اس کا دوسرا حصہ جو ہے پھر میں نے ایک حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اب ہم نے 2 حیوان جو ہے اس بائبل میں ذکر ہے اس 13ویں باب میں. پہلا حیوان جو ہے وہ سمندر سے نکل رہا ہے, اور یہ بادشاہت روم کی دکھائی گئی ہے. اب دوسرا حیوان جو ہے وہ زمین سے نکل رہا ہے, اور اس کے 2 سینگ ہیں. تو اس کی ڈسکرپشن اور اس کے بعد کا باقی حصہ جو ہے 666 کا, وہ میں آپ کے ساتھ, خدا نے مجھے موقع دیا تو اگلے سنڈے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مگر آج ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ روم کی حکومتیں جو تھیں وہ مسیحیت کے خلاف کام کر رہی تھیں, اور آج بھی دنیا کی بہت سی حکومتیں جو ہیں وہ مسیحیت کے خلاف کام کر رہی ہیں. اور خدا جو ہے وہ ان ملکوں میں آج بھی اگر آپ دیکھیں جہاں مخالفت زیادہ ہے وہاں خدا کا کلام بھی اسی طرح تیزی سے پھیل رہا ہے اور پھیلے گا, کیونکہ nobody can stop God in any country anywhere. خدا کو, خدا کی بادشاہت کو اور خدا کے کام کو کوئی بھی حکومت نہیں روک سکتی. اگر آپ ایران کا مطالعہ کریں ابھی تو ایران میں کرسچینٹی جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. گو کہ وہاں کی حکومت جو ہے, خمینی کی جو حکومت ہے یا اب جو دوسرے اس کے بعد بیٹھے ہیں, وہ ساری سخت ان کے رولز اور ریگولیشن ہیں. مگر اس کے باوجود ایران میں سب سے زیادہ, چائنا کے بعد ایران میں اب کرسچینٹی جو ہے بڑے زوروں پہ پھیل رہی ہے.
خدا کے کام کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ رومی حکومتیں روک سکی، نہ ابلیس کی سازشیں جو ان کو استعمال کر رہا تھا وہ روک سکے اور نہ روک سکے گا۔ ابلیس جو ہے وہ ہی از اے ڈیفیٹڈ فو، شکست خوردہ، شکست کھا چکا، زخمی ہوا ہوا ہے، مگر پورے زوروں پر لڑائی کرتا ہے خدا کے لوگوں کے ساتھ۔ مگر میرے اور آپ کے لیے میرے بہنوں بھائیوں، جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہمیں جان دینے تک وفادار۔ اور میری آج آپ سے ریکویسٹ ہے، بائبل کی سٹڈی کبھی نہ چھوڑیں، پڑھیں۔ نہیں انڈرسٹینڈ ہوتا، کچھ سمجھ نہیں آتی، پوچھیں ہم سے، ہم آپ کو جواب دیں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں اسی لیے تیار کیا ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری ادا کریں کہ مکاشفہ کی کتاب یا جینیسس سے اینڈ تک آپ آ جائیں، وی ول سیٹسفائی یو، نو مکسچر ایٹ آل۔ خدا کے کلام میں کوئی مکسچر نہیں، خدا پسند نہیں کرتا مکسچر کو، اور خدا کی ہم شکر گزاری ادا کرتے ہیں۔ اور پاک روح جو ہے وہ ہمارا استاد ہے، ہولی اسپرٹ از اوور ٹیچر، اور پاک روح جو ہے وہ مجھے اور آپ کو خدا کی سچی راہ میں لے کے چلتا ہے۔ خدا ان کی ہم شکر گزاری ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے اس بھید کو اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، اور اس نے پھر قلم بند کیا۔ اس زمانے میں ہمیں نہیں، آپ کو نہیں، سب ہم انڈرسٹینڈ اس چیز کو کر سکتے کہ کتنا مشکل ہوگا یہ ساری چیزیں لکھنا، قلم بند کرنا۔ آج تو بڑی آسانی ہے، پریسز ہیں، پریس میں چھپ جاتی چیزیں بڑی تیزی سے، مگر یہ کس طرح آگے پہنچاتے تھے۔ We will know when we will go in heaven. We will ask John how you did that. Hallelujah. Hallelujah. اور خدا جو ہے وہ ہمیں آج اس کلام سے میرا اور آپ کا یسوع، میرا اور آپ کا خدا برکت دے، اور ہم سب کو اپنے جلال اور کام کے لیے استعمال کرے۔ مجھے دعا میں یاد رکھے۔ آمین اور آمین۔ ہاللیلویا۔ اختر بھائی آ جائیں۔ ہاللیلویا۔ تنگ دروازے وچوں کوئی کوئی لنگدا، کون یسوع دل وچ کوئی کوئی رنگدا، دنیا دا عیش تے آرام سارے ڈھونڈدے نے، دکھاں میں شریک ہونا کوئی کوئی منگدا، تنگ دروازے وچوں کوئی۔ ہاللیلویا۔ جیسن جاگ رہے ہیں؟ بولنا ہاں